But my question is, why then is your message still seen as so controversial? Why are there figures within the Islamic world, why are there fellow Islamic clerics who see your message and still believe that you are wrong? Why? A Christian could have said almost everything you said by quoting both the Old Testament and the New Testament. And I do not know whether we should be trying to say one religion is superior or more truthful than another. You talk about the hijab being something that served to protect a woman. Surely it's extremely patronizing and degrading to prevent a woman from making that decision for herself. How could you answer that? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी जिंदगी में दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में लेक्चर्स दे रखे हैं, जिनमें हर एक अपनी मिसाल आप है। मगर कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जो कि सुनने और देखने वालों के ज़हनों पर नक्श हो गए। इनकी पुरअसर और मुदल्लल गुफ्तगू ने सुनने वालों के दिलों में अनमट यादें छोड़ी, मगर फिर भी तशनगी बाकी रही, क्योंकि ज्यादातर लेक्चर्स ऐसे हैं जो कि मुकम्मल दस्तयाब नहीं हैं। उनके कुछ हिस्से ही सामीन के लिए पेश किए जाते हैं। इन्हीं लेक्चर्स में से एक ऐसा लेक्चर है जो इस हवाले से मुमताज है कि इसमें उनके सुनने वाले कोई आम लोग नहीं, बल्कि सुनने, देखने, समझने और फिर रद्द अमल देने वाले थे। ये लेक्चर डॉक्टर जाकिर नाइक ने दुनिया की मशहूर जमाना यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में दिया था। ये वो यूनिवर्सिटी है जो इंग्लैंड में वाक़ है और दुनिया के हर मुल्क के तालिब इल्मों की एक ख्वाहिश होती है कि वो ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल करें, क्योंकि अगर ऑक्सफोर्ड का नाम आपके नाम से जुड़ जाए तो आप दुनिया की कुल आबादी के उस इंतहाई छोटे हिस्से में शुमार किए जाते हैं जिसने ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल कर रखी है, और हर किस्म के करियर के दरवाजे इस यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए खुल जाते हैं। हमने पहले भी ऑक्सफोर्ड के लेक्चर्स की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, मगर हमारे व्यूअर्स ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि इस पूरे लेक्चर बिमा सवाल जवाब को हम आपके लिए पेश करें। आपकी ख्वाहिश के एहतराम में ही हम ये वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। ये लेक्चर 4 घंटे तवील था, जिसमें सवाल जवाब भी किए गए थे, तो हम इस वीडियो की तवालत के बायस लेक्चर को पार्ट्स में अपलोड कर रहे हैं, जो हम सिलसिलावार अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लीजिए, और साथ ही बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि इस वीडियो के आइंदा पार्ट्स अपलोड होने पर और दीगर वीडियो से मुतालिक भी आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। नाज़रीन, इस लेक्चर से मुतालिक आपको बताएं तो इसकी खास बात ये थी कि एक तरफ दुनिया के ज़हीन और फतीन तलबा बैठे थे, तो सामने डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनके दिमाग को इंसानी कंप्यूटर का नाम दिया गया है कि इसमें जितनी भी मालूमात और इल्म समेट दें, इसकी मेमोरी कभी नहीं खत्म होती। जब डॉक्टर जाकिर नाइक और इन तलबा का मैच पड़ा तो एक तरफ से इल्म का समंदर बहता दिखाई दिया, तो दूसरी जानिब एतराजात और सवालात के बंद खड़े किए गए, मगर ये ज्यादा देर इल्म की रवानी को रोक न पाए और ये तलबा एक के बाद एक अपने तमाम सवालात के दलाइल के साथ जवाब पाकर इत्मीनान भरे चेहरे के साथ अपनी नशिस्तों पर बराजमान होते गए। तो बगैर कोई वक्त जाया किए इस वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना लेक्चर कुरानी आयात और सलामती के साथ शुरू किया। ये लेक्चर इस्लाम और 21वीं सदी के मौजू पर था। सबसे पहले इस्लाम का तारुफ कराते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का दीन है, और इस्लाम का लफ्ज अरबी जबान के लफ्ज सलम से निकला है, जिसका मतलब है वो सुकून और सलामती जो अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की रजा पर छोड़कर हासिल की जाए। जो भी इंसान अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की मंशा पर छोड़ दे उसको मुसलमान कहा जाता है। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि इस्लाम नया मजहब है और ये 1400 साल पहले वजूद में आया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजहब के बानी है। दरहकीकत इस्लाम दुनिया का पहला मजहब है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बानी नहीं बल्कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। ये मजहब कुरान पाक की हिदायत पर मबनी है जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ। क्या ये मुमकिन है कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में 1400 साल पुरानी किताब से रहनुमाई ली जा सके? इसका जवाब है नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। अगर ये किताब किसी इंसान ने लिखी हो, मगर कुरान पाक चूंकि अल्लाह ताला का अपना कलाम है, तो इस सूरत में ये मुमकिन है कि कुरान पाक इंसानियत की निजात है, ये रहम की जगह है, ये अक्ल की राह है, ये ताकतवर के लिए वार्निंग और कमजोरों के लिए उम्मीद है, ये तड़पने वालों की तड़प से निजात का जरिया और भूले भटकों के लिए एक चिराग की मानिंद है। जो भी किताब खुदा का कलाम होने का दावा करती है और उसको हर जमाने के लिए रहनुमाई का जरिया होना चाहिए। पुराने वक्तों को एज ऑफ मिरेकल यानी मोजज़ों का दौर कहा जाता है और कुरान पाक मोजज़ों में से एक मोजज़ा है।
بعد میں شاعری اور ادب کا دور آیا. مسلم اور غیر مسلم عرب زبان دان یہ مانتے ہیں قرآن پاک دنیا میں واحد ایسی کتاب ہے. آج سائنسی دور ہے اور آج اگر کوئی کتاب شاعرانہ انداز میں دعویٰ کرے کہ دنیا فلیٹ ہے تو کوئی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ آج ادب کا دور نہیں ہے. لوگ ادب کو اس طرح سے نہیں سمجھتے جیسے کہ پہلے دور میں سمجھتے تھے. تو آج کے سائنسی دور کے حساب سے ہی ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا قرآن پاک آج کے جدید دور سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ البرٹ آئنسٹائن نے بھی اسی آکسفورڈ یونین سے خطاب کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے. جہاں تک قرآن پاک کی بات ہے تو یہ سائنس کی کتاب نہیں بلکہ نشانیوں کی کتاب ہے. یہ آیت کی کتاب ہے اور اس میں 6000 سے زائد نشانیاں ہیں جن میں 1000 سے زائد سائنس سے متعلق ہیں. اور جہاں تک میرا آج کے لیکچر کا تعلق ہے تو میں آج صرف اور صرف سائنسی حقائق اور قرآن پاک سے متعلق بات کروں گا. میں سائنسی مفروضوں اور نظریات کی بات نہیں کروں گا کیونکہ ہم سب یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور جانتے ہیں کہ سائنسی مفروضے اور نظریات غلط ثابت ہوتے رہتے ہیں. اگر ہم فلکیات کے شعبے کو دیکھیں تو 1970 میں سائنسدانوں کا ایک گروپ تھا جس نے دریافت کیا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی. انہوں نے اسے بگ بینگ کا نام دیا اور اس پر انہیں نوبیل انعام بھی دیا گیا. ان سائنسدانوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری کائنات ابتدا میں ایک نیبولا تھی یعنی کہ گیس، دھوئیں اور دھاتوں کا ایک مجموعہ تھی. پھر بیگ بینگ ہوا یعنی ایک دھماکہ ہوا اور یہ الگ الگ حصوں میں بٹ گئی جس سے کہکشاؤں نے جنم لیا. ستارے اور سیارے بنے، سورج، چاند اور زمین بنے. سائنسدانوں 5 دہائیاں پہلے دریافت کیا تھا مگر اس کو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا. سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے. یہ بگ بینگ جس کو سائنسدانوں نے 50 سال پہلے دریافت کیا، قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. پہلے انسان یہ یقین رکھتے تھے کہ دنیا ہموار ہے یعنی ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، مگر 1577 میں سر فرانسس ڈریک نے زمین کے گرد چکر لگائے اور ثابت کیا کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ہموار نہیں بلکہ بیضوی شکل کی ہے. قرآن پاک نے سورہ نازعات میں یہ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا جس میں بتایا گیا کہ دنیا کو انڈے کی طرح بنایا گیا. اس آیت میں لفظ دہاہا استعمال کیا گیا جس کا ایک مطلب ہے کہ بچھا دینا اور دوسرا مطلب جو عربی کے لفظ دویا سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے انڈا. اور آج ہم جانتے ہیں کہ زمین پوری طرح سے گول نہیں ہے، یہ ایک طرف سے کروی ہے اور دوسری طرف سے گول جیسے کہ انڈا ہوتا ہے. اور دہاہا مزید گہرائی میں جائیں تو دہاہا کا مطلب ہے عام انڈا نہیں بنتا بلکہ یہ شتر مرغ کے انڈے کے لیے کہا جاتا ہے. اور شتر مرغ کا انڈا بھی جغرافیائی شکل کی طرح ہی ہے جیسے کہ ہماری زمین ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا and thereafter we have made the earth egg-shaped. One of the meaning of daha is an expanse and the earth is an expanse. The other meaning is derived from the Arabic word dunya which means an egg. And today we know the earth is not completely round like a ball. It is flattened from the pole. It is geospherical in shape. And if we analyze, the Arabic word dahaha doesn't refer to a normal egg. It specifically refers to the egg of an ostrich. And if we analyze, the egg of an ostrich is too geospherical in shape. Imagine, the glorious Qur'an 1400 years ago says that the earth is geospherical in shape. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آکسفورڈ کے طلباء کو کتابوں کی زبان میں ہی سمجھایا اور بتایا کہ سائنس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی ہے، مگر ہمیں حال ہی میں پتہ چلا کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں بلکہ مستعار یعنی ادھار لی ہوئی ہے. جو چاند پر منعکس ہو کر پڑتی ہے تو یہ روشن نظر آتا ہے. قرآن پاک نے سورہ فرقان میں یہ بتایا کہ بڑا برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا. اس آیت میں چراغ سورج کو کہا گیا اور چاند کو چمکتا ہوا، اور ہم جانتے ہیں کہ چراغ جلتا ہے جب کوئی بھی چمکنے والی چیز جلتی نہیں، نہ اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، اس پر روشنی پڑے تو ہی یہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہ حقائق ہمیں شاید 50، 100 یا زیادہ سے زیادہ 200 سال پہلے پتہ چلے، مگر قرآن پاک یہ سب چیزیں 1400 سال پہلے ہی بتا چکا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے طلبہ کو بتایا کہ جب میں 1982 میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میں نے وہاں سیکھا کہ سورج اگرچہ گھومتا ہے مگر وہ اپنے مدار کے گرد
گرد چکر نہیں لگاتا، مگر قرآن پاک نے سورہ انبیاء میں بتایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب اپنے اپنے چکر میں پھرتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک نے بتایا کہ سورج گھومنے کے علاوہ اپنے محور کے گرد بھی چکر لگاتا ہے، اور آج چند دہائیاں قبل سائنس نے سیکھا کہ سورج اپنے محور میں چکر لگاتا ہے اور ایک چکر 25 دن میں مکمل کرتا ہے، اور یہ چیز دنیا بھر کے اسکولوں میں پڑھائی جانے والی کتابوں کی نفی تھی، جس پر سلیبس کو تبدیل بھی کیا گیا۔ کچھ شکی لوگ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ شاید کہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ عرب لوگ فلکیات میں بہت پہنچے ہوئے تھے۔ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ عرب واقعی فلکیات میں سب سے آگے تھے، مگر میں اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ عرب اس لیے فلکیات میں آگے تھے کیونکہ انہوں نے قرآن پاک پڑھا تھا، تو عربوں نے قرآن پاک سے پڑھ کر فلکیات کا علم حاصل کیا تھا۔ There may be certain skeptics who will say, it's nothing great that the Quran speaks about astronomy since the Arabs were advanced in the field of astronomy. I do agree that the Arabs were advanced in the field of astronomy, but I'd like to remind them that the Arabs became advanced in the field of astronomy a few hundred years after the Quran was revealed. So it is from the Quran that the Arabs learned about astronomy and not the vice versa. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب پانی سے متعلق سائنسی شعبے ہائیڈرولوجی سے متعلق بھی طلباء کو آگاہ اور بتایا کہ ہمیں درسی کتب میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے پانی کا سائیکل پورا ہوتا ہے۔ پانی سمندر سے بخارات بن کر اڑتا ہے، بادلوں کی شکل میں اکٹھا ہوتا ہے، ہوائیں اس کو دوسری جگہ لے جاتی ہیں اور پھر یہ قطرہ قطرہ بن کر زمین پر گر پڑتا ہے، اس کو بارش کہتے ہیں۔ اس کو سب سے پہلے سر برنارڈ پیلسی نے 1580 میں دریافت کیا تھا، مگر اس سے بھی پہلے قرآن پاک اس سائیکل کی وضاحت کر چکا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے In Surah Az-Zumar, chapter number 39, verse number 21. In Surah Rum, chapter number 30, verse number 24. In Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 18. In Surah Hijr, chapter number 15, verse number 22. In Surah Nur, chapter number 24, verse number 43. In Surah Araf, chapter number 7, verse number 57. In Surah Rad, chapter number 13, verse number 17. In Surah Furqan, chapter number 25, verse number 48 and 49. In Surah Fatir, chapter 35, verse number 9. In Surah Yasin, chapter number 36, verse number 34. In Surah Jasha, chapter number 45, verse number 5. In Surah Qaf, chapter number 50, verse number 8 and 9. In Surah Waqia, chapter number 56, verse number 68 to 70. In Surah Mulk, chapter 67, verse number 30. In Surah Tariq, chapter number 86, verse number 11. I can go on and on giving references only in the Quran of the several verses which speak about the water cycle in great detail. اگر سمندروں کی بات کی جائے تو قرآن پاک نے سمندروں سے متعلق بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کی سورہ فرقان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس میں لکھا ہے، اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، یہ میٹھا خوشگوار ہے اور یہ کھاری کڑوا ہے، اور ان دونوں میں ایک پردہ اور مستحکم آڑ بنا دی۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک قسم کا پانی جب دوسری قسم کے پانی میں ملتا ہے تو یہ اپنے اجزاء کھو دیتا ہے اور دوسرے پانی میں یکساں ہو کر بہتا ہے۔ اس کو آج سائنس ٹرانزیشنل ہوموجزائڈ ایریا کے نام سے جانتی ہے، جس کو اسلام برزخ کے نام سے پکارتا ہے، اور برزخ کا معنی بیریئر یا رکاوٹ یا آڑ ہوتا ہے، اور یہ ہم آج جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں پانی کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے۔ اور پروفیسر ہے جو سمندر سے متعلق کافی علم رکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں معلومات انسانی علم میں حال ہی میں آئی ہیں۔ قرآن میں 1400 سال پہلے سے جو انسانی عقل سے بالا تر بات ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ تصور کریں کہ عرب کے صحراؤں میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنائی گئی؟ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر جاندار پانی سے بنا ہے، اور ہر جاندار کی ہر سیل میں 80% پانی ہے، اور ہر جاندار چیز میں 50 سے 90% پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ باٹنی کے شعبے کے جائزہ لیں تو ہم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ پودوں میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس میں طرح طرح کی مختلف سبزیاں نکالی۔ عربی کی اس آیت میں مختلف اور طرح طرح کے لیے ازواج کا لفظ استعمال ہوا، اور اردو یا عربی جاننے والا کوئی بھی شخص بتا سکتا ہے کہ ازواج کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ زوالوجی میں جائیں تو اس سے متعلق قرآن پاک میں لکھا ہے، اور ایسا کوئی زمین پر چلنے والا نہیں اور نہ کوئی دو بازوؤں سے اڑنے والا پرندہ ہے، مگر یہ کہ تمہاری طرح کی جماعتیں ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ آج سائنس اس آیت سے بھی اتفاق کرتی ہے کہ جانور اور پرندے بھی جماعتوں یعنی معاشرے اور کمیونٹی بنا کر رہتے ہیں۔
یہ پہلے انسان کو نہیں پتا تھا۔ قرآن پاک شہد کی مکھی سے متعلق بھی انسان کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ان چھتوں میں گھر بنائے جو اس کے لیے بناتے ہیں، پھر ہر قسم کے میووں سے کہا اور پھر ہر قسم کے میوے سے کھا کر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چل، ان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ مکڑی سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما رکھا ہے، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں، مکڑی کی سی مثال ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ کاش وہ جانتے۔ چونٹیوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور سلیمان کے پاس اس کے لشکر جن اور انسان اور پرندے جمع کیے جاتے، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان پر پہنچے ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جدید سائنس کے سب سے اہم شعبہ میڈیکل سائنسز سے متعلق بھی بات کی، جو ان کا پسندیدہ موضوع ہے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک خود ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں، مگر انسان کی دنیاوی مسیحائی چھوڑ کر آخرت کی مسیحائی کے لیے نکل پڑے اور ڈاکٹری کو ایک پیشہ نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے روح کا ڈاکٹر بننے کو ترجیح دی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ شہد میں بیماریوں کا علاج ہے، اور آج سائنس نے ہمیں بتایا کہ شہد میں واقعی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ فزیولوجی سے متعلق قرآن پاک نے سورہ نحل میں خون اور دودھ بننے سے متعلق بتایا، اور بے شک تمہارے لیے چار پایوں میں سوچنے کی جگہ ہے، ہم ان کے جسم سے خون اور گوبر کے درمیان خالص دودھ پیدا کرتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ قرآن پاک نازل ہونے کے 600 سال بعد ابن نفیس نے دنیا کو بتایا کہ دودھ اور خون کی گردش سے متعلق قرآن پاک میں کیا کہا گیا۔ اس کے 400 سال بعد ولیم ہاربی نے یہی تھیوری مغرب کو بتائی اور وہ مشہور ہو گیا۔ آج ہم ولیم ہاربی کا نام تو سنتے ہیں مگر ابن نفیس کا نہیں۔ ایمبریولوجی کی فیلڈ میں دیکھنا چاہیں تو قرآن پاک سورہ مومنون میں بتاتا ہے، اور البتہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے حفاظت کی جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفہ کو لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے ایک نئی صورت پہ بنا دیا، سو اللہ بڑی برکت والا سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ 1980 میں ڈاکٹر کیتمور کو یہ آیت بتائی گئی جو اس وقت ایمبریولوجی کے سب سے جانے مانے پروفیسر تھے۔ انہوں نے کہا قرآن پاک میں جس طرح انسانی ساخت اور پیدائش سے متعلق بتایا گیا، سائنس اس کے اشیر کے قریب بھی نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان اتنی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بتا سکے۔ یہ قرآن واقعی خدا کا کلام ہے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تسلیم کیا۔ پھر سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے؟ ہاں، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور درست کر دیں۔ 1880 میں سر فرانسس گیلٹن نے بتایا کہ کروڑوں اربوں انسانوں میں سے کسی دو انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہیں۔ In the early part of the 1980s to Dr. Keith Moore, who at that time happened to be the highest authority in the field of anatomy and embryology. He was the head of the department in the University of Toronto. He said that the description of the Quran is far superior to what modern embryology describes today instead of stage 1, 2, 3. And he said that it's not possible that any human being can mention these things in the Quran. This Quran has to be the word from Almighty God, and he has no objection in accepting Prophet Muhammad as the messenger of Almighty God. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ فرانسس بیکن بہت ہی مشہور فلسفر گزرا، اس کا کہنا تھا کہ سائنس کا کم علم ایک شخص کو ملحد بناتا ہے، لیکن گہرائی سے سائنس کا علم انسان کو خدا پر یقین رکھنے والا بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان آج خدا کے تصور کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ وہ خدا کے ماڈلز یعنی ایک سے زیادہ خداؤں، بتوں، مورتیوں اور دیگر تصورات کو جھٹلاتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی لیکچر سے متعلق مزید آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔